बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्ब साबिक आप लोगों का शुक्रिया। और अब आगाज़ करते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तमाम मीडिया के दोस्तों का तशरीफ़ आवरी का। आज हमारे इस धरने का 14वां दिन है, यानी 2 मुकम्मल हफ्ते इस धरना के शुरका ने गुजार लिए हैं और पुरज़्म हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मुतालबात हैं वो पाकिस्तान के हर फ़र्द के मुतालबात हैं, बल्कि जितने भी मुज़ाकरात कमेटी के साथ हुकूमती कमेटी के हो रहे हैं, हुकूमती कमेटी तो शुरू यहीं से करती है कि आपके मुतालबात हमारे भी मुतालबात हैं। जब हुकूमत के भी मुतालबे ये हैं और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मुतालबा भी यही है, मज़दूरों, किसानों का, तलबा का, ताजिरों का, सनतकारों का, तो फिर हुकूमत को मानने में क्या परेशानी है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि हमारे मुतालबात जायज़ भी हैं और काबिल अमल भी हैं। लिहाजा हुकूमत को इसमें अब पेशरफ़्त करनी चाहिए और जो भी अब मुज़ाकरात का दौर हो, हमारी ख्वाहिश है कि इसमें पाकिस्तान के अवाम को एक रिलीफ देने की बात की जाए, ताकि जो इंतहाई ख़राब सूरत हाल लोगों की हो गई है, हर घर का मसला बन गया है और बिजली का बिल अदा करना लोगों के लिए नामुमकिन हो गया है। इसी तरह सनतें बंद हो रही हैं, कॉटेज इंडस्ट्री जो है, छोटी इंडस्ट्री, वो तो बिल्कुल तबाह हो गई है। या तो लोग बिजली चोरी करें या फिर अगर इसका बिल देंगे तो कहाँ जाएंगे। तो चोरी करने की तरफ तो हम नहीं कह सकते, ये तो कौमी नुकसान है, लेकिन जब बिल अदा करेंगे तो इंडस्ट्री चला नहीं सकते। तो ये हुकूमत का ही काम है ना कि वो मईशत का पहिया चलने दें और लोगों को आगे बढ़ने दें। लिहाजा हमारा मुतालबा बिजली के बिलों में कमी का है, हमारा मुतालबा IPPs को लगाम देने का है। अब तक ऐलानात और गुफ्तगू और बातचीत तो हुई है। हम हुकूमत से ये चाहते हैं कि ये चीज़ तहरीरी तौर पर, वाज़ेह तौर पर, मुतय्यन तौर पर तय होनी चाहिए कि अब IPPs का ये जो धंधा है इसको कहीं रोक लगनी चाहिए। जो बोसीदा ख़राब प्लांट हैं उनको ठिकाने लगना चाहिए, उनका बोझ हम नहीं उठा सकते। जो गलत मुआयने हैं, जब जांच पड़ताल होगी और मुकम्मल जांच पड़ताल यानी फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो उसके नतीजे में सब पता चल जाएगा कि कौन कौन मुलव्वस है। और अफसोस की बात यह है कि 1994 से लेकर अब तक 30 साल में हर हुकूमत ने इन IPPs को ताकत पहुँचाई है। नई नई IPPs लगी हैं, गलत सलत जो है वो मुआयने हुए हैं और उसके नतीजे में पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया है। और 2 ट्रिलियन अरब यानी 2 ट्रिलियन रुपए पाकिस्तान के लोग हर साल अगर अपने बिलों में लगकर या टैक्सों की सूरत में जमा करके इन चंद लोगों को फराहम कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी मईशत कैसे पनप सकती है। हम क्यों ये हज़ारों अरब रुपए इनको जमा कराएं। जो हमारे भाषा डैम की बात चल रही थी, 1400 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट था, ऐसा ही है ना। 1400 अरब रुपए का मतलब ये है कि जो IPPs को हम सिर्फ वो पेमेंट अदा कर रहे हैं जो वो बिजली बनाते नहीं है, उससे भी कम कीमत में वो डैम बन जाता। एक साल में जितने पैसे हम इनको देते हैं उससे भी कम कीमत में वो डैम बन जाता। लेकिन हमने अपना वो काम नहीं किया, बल्कि हम इन चंद लोगों को हमारी खून पसीने की कमाई को जो है वो निचोड़ते चले जाते हैं। तो इसलिए किसी सूरत में भी अब IPPs को तो स्पेयर नहीं किया जा सकता कि वो लूटें, खाएं, मज़े करें और पाकिस्तान के करोड़ों लोग जो है वो ज़िल्लत वाली ज़िंदगी गुजारें। उसके लिए हुकूमत की तरफ से जब तक वाज़ेह और मुतय्यन तौर पर चीज़ नहीं होगी, और हम मुज़ाकरात में यही चाहते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह और मुतय्यन तौर पर सामने आए। हम किसी जो है वो वादा फ़र्दा पे यकीन करके जाने वाले लोग नहीं हैं। हम समझते हैं कि ये IPP वाला मसला 100% एड्रेस होना चाहिए ताकि चंद माह में पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए और पाकिस्तान की मईशत को चल पड़े। हम ये चाहते हैं कि तनख्वाहदार लोग जिन्होंने पहले भी टैक्स जमा कराया है, 368 अरब रुपए जमा कराया है, ये तनख्वाहदार लोग अब मज़ीद टैक्सों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तरफ तनख्वाहें हैं और दूसरी तरफ महंगाई है। महंगाई के नतीजे में अगर किसी की मिसाल के तौर पर लाख रुपए तनख्वाह भी है, 2 लाख रुपए तनख्वाह भी है, 3 लाख रुपए भी है, 50,000 है, तो जो अगर लाख रुपए तनख्वाह है तो महंगाई के बाद अगर ये एक साल में 20 से 25% इन्फ्लेशन हो जाता है
اس کے نتیجے میں وہ تو آدھی کتنی رہ گئی، 80%، 82% رہ گئی. یعنی جو چیز 1,00,000 روپے میں خریدی جا سکتی تھی وہ اب 1,20,000 روپے میں خریدی جائے گی. تنخواہ تو کم پڑ گئی ہے. پھر اس کے بعد آپ ٹیکس مزید بڑھا دیں جتنا پہلے اس نے دیا تھا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس تنخواہ کی حیثیت رہ کیا گئی اب. تو یہ تو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا کہ آپ جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے وہ مہنگائی کا بوجھ بھی برداشت کرے، وہ انڈائریکٹ ٹیکسز بھی ادا کرے. بجلی کے اوپر ٹیکس ہو، گیس کے اوپر ٹیکس ہو، آٹا چینی دال پہ ٹیکس لگا دیا، اسٹیشنری پہ ٹیکس لگا دیا، ہر چیز کے اوپر ٹیکس ادا کرے اور پھر ڈائریکٹ ٹیکس بھی اس سے مزید وصول کیا جائے. تو یہ مڈل کلاس لوگ، یہ سفید پوش لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ خود چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کرپشن شروع کر دیں، لوٹ پاٹ شروع کر دیں، ڈاکو بن جائیں. سارے ڈاکو بھی نہیں بن سکتے. کہاں جائیں گے یہ سارے کے سارے لوگ؟ اس لیے قوم کو اس کام پہ نہ لگاؤ، نوجوانوں کے لیے راستے بناؤ، ورنہ یہ نوجوان یہ فرسٹریٹ ہو گئے تو پھر انارکی ہوگی، فساد ہوگا، کسی سے نہیں سنبھلے گا. جماعت اسلامی کا یہ دھرنا یہ پرامن دھرنا ہے اور ہم نے اب تک حالات کو پوری طریقے سے کنٹرول میں رکھا ہے. اور اس لیے کنٹرول میں رکھا ہے کہ پاکستان کسی بھی نئے فساد انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. پہلے ہی حالات بہت خراب ہیں، پہلے ہی ہمارے ہاں انسرجنسیز موجود ہیں، پہلے ہی یہاں پر جو ہے وہ لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے. حکومت، اداروں اور عوام کے درمیان یہ گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ گیپ جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی فساد پھیلتا ہے. تو ہم مزید کسی ایسی چیز میں لوگوں کو مبتلا نہیں کرنا چاہتے، لیکن حکومت یہ سمجھے کہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں بس اور وہ جو چاہے کرتے رہیں، تو ایسا نہیں ہے. کہ آج 14واں دن ہے اس دھرنے کا. ہمارے مطالبات بہت واضح ہیں. آئی پی پیز کو لگام دو، اس کا پورا اثر بجلی کے بلوں میں لاؤ، تنخواہ دار کے ٹیرف کو کم کرو، بڑے جاگیردار اور جو لینڈ ہولڈنگز ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگاؤ. پاکستان میں اس طبقے کو کیوں استثناء حاصل ہے کہ غریب تو اپنے موبائل کے کارڈ میں ٹیکس ادا کرے، لیکن بڑی بڑی جاگیروں والے اگر ٹیکس ادا نہ کریں تو پھر کیسے چلے گا ملک؟ تنخواہ دار 368 ارب روپے دے انکم ٹیکس کے، جاگیردار 5 ارب روپے جمع کرائے پورے پاکستان میں. ہم چھوٹے کسانوں کی تو بات نہیں کر رہے، چھوٹے کاشتکاروں کو تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو تو ریلیف دو، لیکن بڑے جاگیرداروں کو تو ٹیکس نیٹ میں لاؤ، ان سے تو وصول کرو. اور ان جاگیروں کو کہ جو جاگیریں انگریز کی عطا کردہ تھی، جو انہوں نے اپنی محنت سے نہیں کمائی، ان کی اولادیں مزے کر رہی ہیں، سیاست بھی ان کی، سماج پہ گرفت بھی ان کی، دولت بھی ان کی، معیشت بھی ان کی، زراعت بھی ان کی، پھر گنے کی فصل بھی ان کی اور ملیں بھی ان کی چینی کی. تو یہ ایسا طبقہ جس نے اپنی محنت سے نہیں کمایا، ان کی زمینیں تو کسانوں میں تقسیم ہونی چاہیے، لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں یہ بات ایڈریس ہو رہی ہے. جماعت اسلامی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے محروموں، مجبوروں، مزدوروں اور کسانوں کی بات کی ہے اور اس سسٹم کو بالکل عیاں کر دیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس پورے نظام کے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور کون لوگ ہیں کہ جن کا استحصال کیا جا رہا ہے. لہذا جاگیروں پہ بھی یہ ٹیکس لگنا چاہیے. اور اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ایکسپورٹ کو خراب کرنے کے لیے ایف پی آر کو کھلی چھوٹ دی ہے کہ آپ جائیں اس کا تجزیہ کریں اور پھر اس کے نتیجے میں جس کو چاہیں، اور ان کو عدالت کی اختیارات دے دیے. اس کے نتیجے میں جو ایکسپورٹر ہے وہ ایکسپورٹر کہتا ہے کہ ہم ٹیکس دے سکتے ہیں، ٹیکس میں اگر آپ کچھ تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں وہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح چل رہا تھا کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس ہم سے لے لیں اور یہ ایف بی آر کا دھندا اس میں شامل نہ ہو. تو یہ بہت جائز مطالبہ ہے، لیکن نئے خرابی اور کرپشن کی طرف کیوں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ لہٰذا سیدھا سیدھا مطالبہ ہے ہمارا کہ ایکسپورٹر سے آپ ٹیکس لیں اور اسی طریقے سے لیں جس طرح چلا آ رہا ہے. ایک نیا فساد پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایف بی آر کا جہاں تک تعلق ہے، ایف بی آر کے 22 سے 25 ہزار ملازمین ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود ایف بی آر میں کچھ انویسٹیگیشن کی گئی ایک زمانے میں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. 1299 ارب روپے کی وہ کرپشن سامنے آئی کہ جو پیسے
ٹیکس میں وصول کیے جانے تھے اور رشوت لے کر چھوڑ دیا گیا. ٹیکس نیٹ کی بات ہی نہیں کر رہا میں جو بڑا نہیں, لیکن جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو رشوت دے کر چھوڑ دیا گیا. وہ 1299 ارب روپے. آپ مارے پھرتے ہیں لوگوں سے, 1 ارب ڈالر کی بھیک مانگتے ہیں, 2 ارب ڈالر کی بھیک مانگتے ہیں. یہ تقریباً 4-5 ارب ڈالر بنتے ہیں جو صرف ایک FBR والا کرپشن کر رہا ہے. جبکہ ٹیکس جمع کیا کر رہا ہے, وہ ڈائریکٹ ٹیکس سے آپ اتنا سارا ٹیکس جمع کر لیتے ہیں, امپورٹ پہ ٹیکس کاٹ دیتے ہیں. تو اتنے ملازمین کو ہم پالیں, ان میں سے بے شمار کی کرپشن کو بھگتیں, سسٹم کو مشکل کریں. تو یہ FBR, ابھی نئے لنگڑیال صاحب چیئرمین بنے, اب یہ ان کا کام ہے نا کہ 1200 ارب روپے تو میں بچا کر دیں, 1300 ارب روپے. تو پیسے موجود ہیں. یہ پاکستان ایسا نہیں ہے کہ بانجھ ہو گیا ہے. یہ پاکستان, اس میں پوری صلاحیت موجود ہے, چیزیں موجود ہیں, گئے گزرے حالات میں بھی. لیکن اگر سب لوٹ مار کرتے رہیں گے اور سارا بوجھ عوام پہ ڈالتے رہیں گے, یعنی ایک محکمے کی کرپشن اگر ختم ہو تو پاکستان کے بجلی کے بل کتنے کم ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کام کرنے کے لیے حکومت تیار نہیں ہوتی, اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. کوئی ادارہ اور ادارے کا کوئی آدمی اکیلا نہیں کھا رہا ہوتا. اکیلا کھانے والا تو جلدی پکڑا جاتا ہے, لیکن جب پورا کا پورا سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے, نیچے سے اوپر تک کا, اوپر سے اور اوپر تک کا, اور اوپر سے اور اوپر تک کا, تب جا کر یہ مسئلہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ پورا ایک جال بن جاتا ہے. اور یہ جال پورے پاکستان کو برباد کر رہا ہے. یہ تو ایک محکمہ ہے, آپ جس محکمے کو اٹھا کر دیکھیں اس میں یہ کرپشن نظر آتی ہے. تو آپ گورننس اچھی نہ کریں, کرپشن ختم نہ کریں, IPPs کا پیٹ پالتے رہیں, ان کو فراہم کرتے رہیں, اور کہیں کہ ہم بجلی کے بل کم نہیں کر سکتے, ہم تنخواہ دار کا ٹیکس کم نہیں کر سکتے, تو پھر کیسے بات بنے گی. لہٰذا ہمارا دھرنا یہاں موجود ہے. آج یہ دھرنا انشاءاللہ ایک بڑے جلسہ عام کی صورت میں ہوگا. مارچ بھی کریں گے اور جلسہ عام بھی کریں گے. اور آج کا یہ دھرنا انشاءاللہ ایک نیا پیغام دے گا پوری پاکستانی قوم کو. 2 ہفتے مکمل ہونے پر آج ایک بہت زبردست جلسہ کریں گے ہم انشاءاللہ. میں پاکستانیوں سے, ارد گرد کے لوگوں سے, اور جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس دھرنے میں شریک ہو, اپنی پرامن سیاسی مزاحمت کے اس کلچر کو فروغ دیں. ہم تصادم نہیں چاہتے, ہم لڑنا نہیں چاہتے, ہم انتظامیہ سے مٹ بھیڑ نہیں چاہتے, ہم پولیس سے نہیں لڑنا چاہتے, ہم اداروں سے نہیں لڑنا چاہتے, لیکن ہمیں اپنا حق چاہیے. پاکستان کے غریبوں کا, مڈل کلاس کا حق چاہیے, اور اس کے لیے ہمارا یہ دھرنا جاری ہے. اور آج ہم نے اپنی ایک بڑی مشاورت بھی مجلس عاملہ کی صورت میں ابھی پریس کانفرنس کے فوراً بعد رکھی ہے. ہماری مذاکراتی کمیٹی بھی تمام تر صورتحال اس کے سامنے رکھے گی, اور پھر جو بھی ہماری جماعت اسلامی کا مشورہ ہوگا اس کے مطابق ہم اس دھرنے کو اور پورے پاکستان کی اس تحریک کو ایک نئے عزم کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ. جی کوئی سوال, جی کوئی سوال اگر ہو تو, اور یہ سوال بھی آج بس 2-3 ہی لیجیے. بات یہ ہے کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو آئین اور قانون سے ماورا ہو, قانون کو ہاتھ میں لینے والا ہو. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کبھی مارچ کریں, کبھی واک کریں, کبھی آگے بڑھیں, کبھی پیچھے ہٹیں, پرامن طریقے سے موجود رہیں. ایک گملہ نہیں ٹوٹا یہاں, ایک پتھر نہیں پڑا کسی پر. الحمدللہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. یہ جماعت اسلامی ہے, یہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. بازار کے لوگوں کی سیل بڑھ گئی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہیں, اس لیے کہ سب کی آواز ہے. ذرا کوئی تکلیف محسوس بھی کر رہا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹی تکلیف ہے. جس تکلیف میں ان لوگوں نے مبتلا کیا ہوا ہے حکمرانوں نے, وہ بہت بڑی تکلیف ہے. تو اس لیے جماعت اسلامی کا مارچ ہو یا جماعت اسلامی کا دھرنا ہو, جماعت اسلامی کا جلسہ ہو یا واک ہو, یہ سب چیزیں پرامن طریقے سے ہوتی ہیں. اس لیے حکومت کو اس پہ کوئی اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے. ہم بھی مارچ بھی کریں گے اور یہاں جلسہ عام بھی کریں گے. کوئی ہمارا ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہوں, توڑ پھوڑ کر رہے ہوں. اب یہ حکومت کا کام ہے کہ پرامن تحریک کو وہ اسپیس دے, بجائے اس کے کہ وہ حالات کو اس طرح سے بنا دے کہ افراتفری ہو جائے, انارکی ہو جائے. تو وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے وہ ابھی ہم
ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم مذاکرات کو بند نہیں کر رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ ہماری بات مانے. روز بات کر رہے ہیں, روز ان سے جو ہے وہ اپنی تجاویز اور جو بھی مطالبات ہیں ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. بہرحال 4 دور ہو چکے ہیں, آج بھی ہو سکتا ہے کہ دور ہو جائے تو وہ بھی جاری رہے گا. دیکھیں, روزانہ لیاقت بلوچ صاحب آپ کو بریفنگ دیتے ہیں میڈیا کو, اور ظاہر سی بات ہے جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں ہر طرح کی بات ہوتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, اور یہ بات بھی درست ہے کہ حکومتی کمیٹی بھی ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تو نہیں پہنچی ہے, لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو اس طرح کی بات ہے نا, اس کو لمبا کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ریلیف دیں لوگوں کو, لوگ بہت تنگ ہیں, پریشان ہیں, فرسٹریٹڈ ہیں. اس لیے ماحول تو ابھی تک اچھا ہے ان سے بات چیت میں, لیکن ماحول سے کچھ نہیں ہوتا, اقدام ہونا چاہیے اور چیزوں کو لاک ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اب حکومت کو بھی مان جانا چاہیے. اور ہماری کوئی ضد نہیں ہے, ہمیں ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے, پارٹی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ہم کوئی ایسا مطالبہ تو لے کر آئے نہیں کہ ہماری پارٹی کو یہ ریلیف دے دو, ہمارا یہ مقدمہ ختم کر دو, ہمیں جیل سے رہا کر دو. یہ تو ہمارا ایجنڈا نہیں ہے نا. ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس معاشی بحران سے آزادی دو اور ان کو جینے دو. اب اسے یہ بتائیے گا جس طرح آپ مطالبات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں, لگتا ہے کہ آپ کا بھی ٹیمپو اب بالکل رکھی ہوگی ہے, بار بار آپ کہہ رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں پرسیپشن کریٹ ہوئی ہے کہ حق چھیننا پڑتا ہے, مانگنا نہیں پڑتا, تو یہ چھیننے کے لیے اس ایکسٹریم لیول پہ بھی جانے کا کوئی پلان ہے؟ بھائی حق دے دیں تو پھر چھیننے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ حق مانگنے آئیں, خیرات مانگنے تو نہیں آئیں. تو جب یہ طریقے سے نہیں مانیں گے تو پھر حکمت عملی بنائی جائے گی اس کے بھی. ظاہر ہے کہ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کو کوئی تھپڑ مارے, آپ دوسرا گال پیش کریں, پھر مارے, پھر تیسرا گال پیش کریں, اور آپ کہیں کہ جناب تھپڑ مارنے والوں کی تعداد بڑھا دو, ہمارے پاس وقت کم ہے. یہ تو نہیں چلے گا نا. پاکستانی قوم کتنا برداشت کرے گی؟ اور یہ بات اب حکمرانوں کو سمجھ لینی چاہیے. بہت شکریہ. اول تو یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں بالکل برسر زمین کر رہے ہیں, اور ہمارا بھی راستہ روکا گیا, ہمارے لیے بھی کنٹینر لگائے گئے, ہمیں بھی اسلام آباد میں داخل ہونے سے روکا گیا, اگرچہ کہ ہم نے رکاوٹیں ہٹا لی تھیں, لیکن ہم نے پرامن طریقے سے اپنی اس تحریک کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا. اور یہ بات اب پرانی ہو گئی ہے کہ کس نے کہا اور کس کے اشارے پر. اشاروں پہ چل رہے ہوتے تو اسمبلیوں میں ہمارے پاس بھی بہت سارے ممبران ہوتے, اشاروں پہ چل رہے ہوتے تو کراچی کا میئر ہمارا ہوتا, اور اشاروں پہ چلے بغیر ہمارا تھا, ان کے اشاروں کے بغیر ہی ہمارا بن رہا تھا. اشارے ہوئے تو ہمارا میئر نہیں بن سکا, اشارے ہوئے تو فارم 47 والے مسلط ہو گئے. اس لیے جماعت اسلامی کے بارے میں یہ بات کر کے ایشو کو کنفیوز کرنے والی بات ہوتی ہے, ڈیفیوز کرنے والی. اس وقت کا ایشو عوام کا ریلیف ہے, اس لیے اس کو ڈیفیوز نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. شکریہ. چلیں.